हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और फिर से नार्निया की मुहम्मत में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं घोड़ा और उसका लड़का, और आज हम उसका 14वां बाब पढ़ेंगे। ब्री की तरबियत। अब हमको दोबारा आरवस और घोड़ों के पास जाना है। फकीर अपने तालाब में देखकर उनको शास्ता के महफूज होने के बारे में बता सकता था, क्योंकि उसने देखा कि वो उठा और राजा लून ने किस तरह उसको गले लगाया। लेकिन जबकि सिर्फ देख सकता था और सुन नहीं सकता था, उसको मालूम नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं। लिहाजा जब जंग खत्म हुई और बातें शुरू हुई, तालाब में देखना फजूल हो गया। अगली सुबह जब फकीर घर के अंदर था, तीनों ने बातचीत की कि अब क्या करना है। विन कहने लगा, मैं यहां नहीं ठहरूंगी। फकीर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और मैं उसकी मकरूज जरूर हूं, लेकिन मैं वर्जिश के बगैर पालतू घोड़ी की तरह मोटी होती जा रही हूं। क्यों ना हम नानिया चलें? ब्री ने कहा, नहीं नहीं, आज नहीं मोहतरमा, कोई जल्दी नहीं, किसी और दिन बेहतर होगा। क्या ख्याल है आरवस? आरवस ने कहा, पहले शास्ता से मिलना है और उसको खुदा हाफिज कहना है और माफी भी मांगना है। ब्री ने बड़ी खुशी से कहा, बिल्कुल सही, मैं ये ही कहने वाला था। विन ने कहा, वो तो जाहिर है शास्ता तो अनवार्ड में होगा। कुदरती बात है कि हम उससे मिलकर जाएंगे, क्योंकि वो रास्ते में आता है। क्यों ना हम अभी जाएं? आखिर हम नार्निया को जाने के लिए इस सफर पर निकले थे। आरविस ने कहा, हाँ ये तो है। वो अभी सोच में पड़ गई थी कि वो हाँ मैं क्या करूंगी, और वो तन्हा थी। ब्री ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ हाँ, लेकिन जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मेरी बात समझो तो। विन ने कहा, मैं नहीं समझती, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? ब्री झिझकने लगा, हम ब्रू बात कुछ यूं है मोहतरमा कि ये बहुत अहम मौका है। अपने वतन में वापस जाना, अपने लोगों से मिलना, अच्छी माहौल में जाना, लोगों पर अच्छे तासरात डालना बहुत जरूरी है। शायद हम अभी इतने खास नहीं हुए अभी तक। क्या ख्याल है? फिन हंस पड़ी। अच्छा, समझ गई, बात तुम्हारी दुम की है। तुम ठहरना चाहते हो जब तक हमारी धूम दोबारा लंबी ना हो जाए, और हमको इतना इल्म भी नहीं कि नानिया में दुम लंबी रखते हैं या छोटी। सचमुच ब्री, तुम उस दाशबान वाली खानजादी की तरह मगरूर हो। हार्वेस ने कहा, हाँ तुम पागल हो ब्री। ब्री ने अपनी इज्जत संभाल कर कहा, शेर के अयाल से खानजादी, मैं इस तरह का नहीं हूं। बात सिर्फ ये है कि मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, और दूसरे घोड़ों की भी। आरवस, जो दुम की लंबाई के बारे में दिलचस्पी नहीं रखती थी, ने कहा, ब्री, एक बात है जो मैं देर से पूछना चाहती थी। तुम क्यों बार बार शेर के नाम या अयाल से कसम खाते हो? मेरा ख्याल था कि तुम शेर से नफरत करते हो। ब्री ने जवाब दिया, हाँ मैं नफरत करता हूं, लेकिन जब मैं कसम खाता हूं तब मेरा मतलब अजीम शेर यानी अजलान है।
وہ عظیم منجی جس نے نارنیا کو اس شریر چڑیل اور ختم نہ ہونے والی سردی سے بچایا۔ تمام نارنیا کے لوگ اس کے نام لے کر قسم کھاتے ہیں۔ آروس نے کہا، لیکن کیا وہ شیر ہے؟ بری نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ظاہری بات ہے۔ آروس نے مزید پوچھا، تاشبان کی تمام کہانیوں میں وہ شیر ہے، اور اگر وہ شیر نہیں تو پھر تم اس کو شیر کیوں کہتے ہو؟ بری نے کہا، ہم کیا بتاؤں، تمہاری عمر میں تمہیں یہ سب سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں جب چھوٹا تھا تب یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بری ابھی جہاں کھڑا تھا اس کے پیچھے دیوار تھی اور دوسرے دو لوگ اس کے سامنے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھ کر بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آدھی بند تھیں اور اس نے نہیں دیکھا جب وین اور آروس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ ان کے منہ کھل گئے اور آنکھیں پھول گئیں، کیونکہ بری کے پیچھے انہوں نے دیکھا کہ نہایت بڑا شیر دیوار کے اوپر پھلانگا ہے۔ لیکن یہ شیر اتنا سنہرا تھا اور بڑا اور ہولناک کہ کسی بھی شیر سے زیادہ، اور وہ ایک دم اتر کر بری کی طرف آنے لگا۔ کچھ بھی آواز نہیں آئی اور آروس اور ہوین بھی آواز نکالنے کے قابل نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ برف کی طرح اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ بری کی باتیں جاری تھیں، بے شک جب لوگ اس کو شیر کہتے ہیں ان کا یہی مطلب ہے کہ وہ شیر کی طرح طاقتور اور وحشی ہے، خاص کر ہمارے دشمنوں کے لیے۔ یا کچھ اس طرح کا مطلب ہے، دیکھو تم جیسی چھوٹی لڑکی بھی سمجھ سکتی ہے کہ اس کا واقعی شیر ہونا بے وقوفی ہے، بلکہ اس کی بے عزتی ہوگی۔ اگر وہ شیر ہوتا تو پھر وہ ہماری طرح جانور ہوتا، نوز باللہ۔ اور یہاں بری ہنس پڑا۔ اگر وہ شیر ہوتا تو پھر اس کے 4 پاؤں ہوتے اور دم اور بلی والی مونچھ۔ ہا ہی ہو ہو، ہا ہا، بچاؤ! کیونکہ جیسی بری نے لفظ مونچھ کہا، اذلان کی مونچھ کے ایک بال نے اس کے کان میں گدگدی کی۔ بری تیر کی مانند احاطے کے دوسری طرف بھاگا اور وہاں جب کہ اتنی اونچی دیوار پھلانگ نہیں سکتا تھا مڑ کر دیکھنے لگا۔ آروس اور وین چپ کر کے وہیں کھڑے رہے۔ لمحہ بھر خاموشی رہی۔ پھر وین، جس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہنہنائی اور شیر کی طرف بڑھی۔ اس نے کہا، برائے مہربانی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو مجھے کھانے کی اجازت ہے۔ مجھے آپ سے کھایا جانا کسی اور کو کھلایا جانے سے بہتر ہے۔ اذلان نے اس کی ناک چومی اور کہا، میری پیاری بیٹی، مجھے پتا تھا کہ تم دیر کیے بغیر میرے پاس آؤ گی۔ میں تم کو خوشی اور امان دیتا ہوں۔ پھر اس نے سر اٹھا کر اونچی آواز میں کہا، اور بری، غریب، مغرور اور خوف زدہ گھوڑے، یہاں نزدیک آ جاؤ، اور زیادہ نزدیک، میرے بیٹے۔ جرت نہ کرنے کی جرت مت کرو۔ مجھے چھوؤ، مجھے سونگھ لو۔ یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری دم ہے، میں سچ مچ حقیقی ہوں۔ بری نے کانپتے ہوئے کہا، اذلان، افسوس کہ میں بہت بے وقوف نکلا۔
اذلان نے کہا، خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جو جوانی میں یہ بات سمجھے، اور انسان بھی۔ نزدیک آؤ آروس میری بیٹی، دیکھ میرے پاؤں مکمل کے ہیں، اس بار میرے پنجے تم کو زخم نہیں دیں گے۔ آروس نے حیرانی سے کہا، اس بار جناب؟ اذلان نے کہا، جس شیر نے تم کو زخمی کیا وہ میں تھا، جس شیر سے تمہارے سفر کے دوران تمہاری ملاقات ہوئی وہ میں ہی ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تم کو کیوں زخمی کیا؟ آروس نے کہا، نہیں جناب۔ اذلان نے کہا، وہ زخم ایک ایک کر کے اور ایک ایک درد کے مطابق ان کوڑوں کے برابر تھے جو تمہاری سوتیلی ماں کی لونڈی کو ملے جب تم نے اس کو دوا پلا کر سلایا۔ تم کو معلوم ہونے کی ضرورت تھی کہ اس کا کیا احساس ہوتا ہے۔ آروس نے کہا، جی جناب، مگر؟ اذلان نے کہا، آگے پوچھو پیاری۔ آروس نے کہا، کیا میری وجہ سے اس لونڈی کا اور نقصان نہیں ہوگا؟ اذلان نے کہا، بیٹی میں تم کو تمہاری کہانی بتا رہا ہوں، اس کی نہیں۔ کسی کو اوروں کی کہانی نہیں بتائی جاتی۔ پھر اس نے سر ہلایا اور اس کی آواز ہلکی ہو گئی۔ اس نے کہا، خوش ہو چھوٹے، ہماری دوبارہ ملاقات تھوڑی دیر میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اور مہمان آنے والا ہے۔ پھر وہ پھلانگ کر دیوار کے اوپر تھا اور ان کی نظر سے وہ غائب ہو گیا۔ وہ تین آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو کر ٹہلنے لگے اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے پر دونوں گھوڑے گھر کے پیچھے بلائے گئے تاکہ فقیر کا بنایا ہوا کھانا کھائیں، اور آروس جو اپنے خیالات میں لگی تھی کو دروازے کے باہر سے باجے کی آواز اچانک آئی۔ آروس نے کہا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، ارچن لینڈ کا شہزادہ کور۔ دیکھیے، آروس نے دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گئی تاکہ اجنبی لوگ اندر آ جائیں۔ پہلے دو سپاہی آئے اور دروازے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر سفیر آیا اور اس کے پیچھے باجا بجانے والا۔ سفیر نے کہا، ارچن لینڈ کے شہزادے کور خانزادی آروس سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ جھکا اور پھر وہ اور باجا بجانے والا ایک طرف ہو گئے۔ سپاہی جھک گئے اور شہزادہ اندر آ گیا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے دروازہ بند کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شہزادہ جھک گیا مگر اناڑیوں کی طرح۔ آروس جھکی اور بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ یہ ادب سیکھے ہوئی تھی۔ پھر اس نے اوپر دیکھا تاکہ معلوم کرے کہ شہزادہ کس طرح کا ہے۔ اس کے سامنے محض لڑکا تھا۔ وہ ننگے سر تھا سوائے ایک باریک تار کی طرح کے سونے کے تاج کے۔ اس کی قمیص سفید کپڑے کی تھی، ایک باریک رومال کی طرح، تاکہ اس کے نیچے جو سرخ سلوکا تھا نظر آ جائے۔ اس کا بایاں ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا اور اس ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آروس دو دفعہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد ہانپی اور کہا، ائی ہے، یہ تو شاستہ ہے۔ شاستہ ایک دم سے شرما گیا
اور تیزی سے بول پڑا، دیکھنا آروس، یہ مت سوچنا کہ یہ کپڑے اور بجانے والا اور سپاہی وغیرہ اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو بڑا دکھاؤں یا کہ تم مجھے کوئی خاص سمجھو، کیونکہ میں خود چاہتا تھا کہ اپنے پرانے کپڑوں میں آؤں، لیکن وہ جل چکے ہیں۔ اور میرے والد صاحب نے کہا، آروس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تمہارے باپ؟ شاستہ نے کہا، لگتا ہے کہ راجہ لون میرے والد صاحب ہیں۔ مجھے خود کورن کے بالکل مجھ جیسے ہونے کی وجہ سے خیال کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں ہم جڑواں ہیں۔ ہاں، اور میرا نام شاستہ نہیں ہے، میں کور ہوں۔ آروس نے کہا، شاستہ کے مقابلے میں کور بہت اچھا نام ہے۔ شاستہ نے کہا، مگر ابھی ہم اس کو شہزادہ کور کہیں گے۔ ارچن لینڈ میں بھائیوں کے نام اس طریقے سے ہوتے ہیں، مثلا ڈار اور ڈارن، کول اور کولن وغیرہ۔ آروس نے کہا، شاستہ یا کور، ذرا ٹھہرو، مجھے کچھ کہنے دو۔ مجھے بہت افسوس کہ میں خود غرض سورنی رہی ہوں، لیکن تم کو شہزادہ جاننے سے پہلے ہی میں بدل چکی ہوں۔ سچ مچ میں اس وقت بدلی جب تم نے واپس دوڑ کر شیر کا سامنا کیا۔ کور نے کہا، لیکن اصل میں تم کو مارنے والا نہیں تھا وہ شیر۔ آروس نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ اور کچھ کہے بغیر دونوں کو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو ازلان کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ پھر آروس کو کور کے پٹی سے بندھا ہوا ہاتھ یاد آیا اور اس نے کہا، تمہارا ہاتھ؟ میں تو بھول گئی تھی کہ تم لڑائی میں تھے، کیا زخمی ہو گیا؟ کور نے شاہی انداز سے کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ ہنس پڑا اور اس نے پرانے انداز سے کہا، اگر سچ کہوں تو یہ اصلی زخم بھی نہیں، میرے ہاتھ کی جلد اتر گئی تھی، جیسے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لڑائی نہ بھی ہو تو بھی۔ آروس نے کہا، پھر بھی تم لڑائی میں تھے، وہ تو بہت خاص رہا ہوگا۔ کور نے کہا، وہ میرے اندازے سے بہت مختلف تھا۔ آروس نے کہا، لیکن شاہ کور، تم نے مجھے راجہ لون کے بارے میں نہیں بتایا، اس نے کیسے اندازہ لگایا کہ تم کور ہو؟ کور نے کہا، آئیں اور بیٹھیں کیونکہ کہانی لمبی ہے، اور ویسے بھی میرے والد صاحب بہت اچھے ہیں، وہ بادشاہ نہ بھی ہوتے تو بھی مجھے ان کو اپنا والد صاحب پانے میں بہت خوشی ہوتی، لیکن اب تربیت اور دیگر ہولناک باتیں میرے ساتھ ہونے والی ہیں۔ پھر بھی تم کہانی سننا چاہتی ہو تو سنو۔ سو کورن اور میں جڑواں ہیں۔ ہماری پیدائش کے تقریباً 2 ہفتے بعد وہ ہم کو کسی مقدس گھوڑے نما آدمی کے پاس لے گئے تاکہ وہ ہمیں برکت دے۔ اب یہ آدمی مستقبل کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ شاید تم نے ایسے گھوڑا نما آدمی نہیں دیکھا ہو۔ کل کی لڑائی میں کچھ تھے، وہ بہت ہی خاص ہیں اور خوفناک بھی، بلکہ یہاں شمالی ممالک میں ایسا بہت کچھ ہے جس سے واقف ہونا پڑے گا۔ آروس نے کہا، بے شک، مگر تمہاری کہانی؟ کور نے کہا، ہاں، جیسے مقدس گھوڑے نما آدمی نے مجھے اور کورن کو دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، ایک دن آئے گا جب یہ لڑکا ارچن لینڈ کو اس کے سب سے خطرناک دشمن سے بچائے گا۔ لہذا میرے والدین بہت خوش ہوئے، لیکن وہاں ایک آدمی حاضر تھا جو ناخوش ہوا۔ اس آدمی کا نام بار تھا اور وہ میرے والد صاحب کا وزیر اعظم تھا۔ اس نے کوئی غلط کام کیا تھا، بیزلنگ یا کچھ اس طرح کا نام تھا اس کام کا۔
مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اور میرے والد صاحب نے اس کو نکال دیا، لیکن اس کو کچھ اور نہیں کہا گیا اور وہ آرچن لینڈ میں رہتا رہا۔ وہ آدمی لگتا ہے کہ بہت ہی برا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ ٹس راک سے پیسے لینے لگا تاکہ آرچن لینڈ کے راز تاشبان بھیجے۔ لہذا جب اس نے سنا کہ میں آرچن لینڈ کو بچانے والا ہوں تو اس نے سوچا کہ اس لڑکے کو ختم کر دوں گا۔ پھر اس نے مجھے اغوا کیا، مجھے پتہ نہیں کہ کیسے، اور دریا ٹیڑی تیر کے پاس پاس وہ سمندر تک گیا۔ اس نے سب کچھ پہلے سے تیار کیا تھا اور وہاں اس کے بندے سمندری جہاز میں تیار تھے۔ وہ مجھے لے کر سمندر میں گئے۔ میرے والد صاحب کو جب دیر سے پتہ چلا تو جتنا جلدی ہو سکا اس کا تعاقب کیا۔ جب میرے والد صاحب بندرگاہ پہنچے تو لارڈ بار وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ انہیں کچھ دور سے نظر آتا تھا اور پونے گھنٹے کے اندر اندر میرے والد صاحب بھی اپنے بحری جہاز کا لنگر اٹھا چکے تھے۔ وہ دوڑ بہت مزے کی رہی ہوگی کیونکہ وہ 6 دن تک لارڈ بار کے جہاز کا پیچھا کرتے رہے۔ 7ویں دن ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی۔ کل شام کو مجھے بہت کچھ بتایا گیا۔ 10 بجے صبح سے لے کر شام تک لڑائی جاری رہی۔ آخر میں ہمارے لوگ بار کے جہاز پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن مجھے وہاں نہیں پایا۔ وزیر بار خود لڑائی کے دوران مارا گیا، لیکن اس کے ایک فوجی نے بتایا کہ صبح سویرے جب لڑائی ہونے والی تھی، سابقہ وزیر بار نے مجھے ایک فوجی کے سپرد کر کے ہم دونوں کو چھوٹی کشتی میں بھیج دیا تھا۔ وہ کشتی دوبارہ دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہی کشتی تھی جسے اذلان، جو ہر کہانی کا اصل مصنف نکلتا ہے، نے ساحل پر پہنچایا جہاں ماہی گیر آرشیش نے مجھے پایا۔ کاش مجھے اس فوجی کا نام معلوم ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر مجھے بچایا۔ آروس نے کہا، میرے خیال میں اس سوال پر اذلان فرمائیں گے کہ وہ کسی اور کی کہانی ہے۔ دیکھو کہانی، وہ گھوڑا نما آدمی بتا رہا ہے بچوں کے بارے میں۔ لارڈ بار بچہ لے کر بھاگ رہا ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے، پھر وہ سپاہی کے سپرد کرتا ہے بچہ، اور پھر آرشیش ماہی گیر بچہ کو پاتا ہے۔ کور نے کہا، ہاں مجھے یہ بات یاد نہیں رہی تھی۔ آروس نے کہا، اور وہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوگی جس میں آرچن لینڈ کو بہت خطرہ ہو اور تم اس کو بچاؤ؟ کور نے شرماتے ہوئے کہا، ان لوگوں کا خیال ہے کہ میں نے حال ہی میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ آروس نے تالی بجائی اور کہا، ظاہر ہے میں کتنی بیوقوف ہوں، اور کتنی اچھی بات ہے۔ آرچن لینڈ کو اس سے زیادہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے جب ابھی رابداش ٹیڑی تیر کے دریا پار کر کے 200 گھوڑ سوار فوجیوں کے ساتھ حملہ کرنے آیا، اور تم نے خبر پہنچا کر اس کو بچایا۔ کیا تم کو فخر ہے؟ کور نے کہا، اصل میں مجھے کچھ ڈر ہے۔ آروس نے کہا، اور تم انوارڈ میں رہو گے۔ کور بول پڑا، ہائے، میں اپنا پیغام بتانا تو بھول ہی گیا۔ میرے والد صاحب تم کو ہمارے ساتھ رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے خاندان میں کافی دنوں سے عورت کی کمی ہے، جب سے میری ماں نے وفات پائی۔ آ جاؤ آروس،
میرے والد صاحب تم کو اچھے لگیں گے، اور کورن بھی۔ وہ میری طرح نہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تم کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ آروس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، بس کرو، نہیں تو ہم لڑ پڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ میں خوشی سے آؤں گی۔ کور نے کہا، اب آؤ ہم گھوڑوں سے بات کریں۔ بری اور کور کی ملاقات بہت خوشگوار تھی، اور بری، جو اب بھی کچھ سنجیدہ تھا، متفق تھا کہ ابھی انوارڈ جانا چاہیے۔ وہ اور وین اگلے دن نارنیا جا سکتے تھے۔ چاروں نے فقیر صاحب کو بڑے ادب کی دعائے خیر دی اور دوبارہ آنے کا وعدہ بھی کیا۔ 10 بجے کے قریب وہ روانہ ہو گئے۔ گھوڑوں کا خیال تھا کہ بچے سواری کریں گے، لیکن کور نے ان کو سمجھایا کہ جب جنگ کی حالت ہو تو ہر ایک کو اپنی پوری کوشش کرنا پڑتی ہے، مگر نارنیا اور آرچن لینڈ میں امن کی صورت میں کوئی بھی بولنے والے گھوڑے پر سواری نہیں کرتا۔ اس بات نے بری کو یاد دلایا کہ مجھے نارنیا کے رسم و رواج کے بارے میں کتنا کم علم ہے۔ وہ ڈر گیا کہ کیا غلطی کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وین بہت خوشی سے ٹہل رہی تھی، جیسے کوئی اچھا خواب ہو، اور بری بے چین ہوتا گیا۔ کور نے کہا، خوش ہو بری، میرے مقابلے میں تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ تم کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، مجھے پڑھنا اور لکھنا اور ناچنا اور تاریخ اور موسیقی سیکھنا ہے، جبکہ تم کو کھلے میدانوں میں دوڑنا اور لیٹ کر مٹی میں لوٹنا اور کھیلنا ہی ہوگا۔ بری نے آہیں بھر کر کہا، یہ ہی تو بات ہے، کیا بولنے والے گھوڑے مٹی میں لوٹتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو مجھے اس کھیل کو چھوڑنا پڑے گا، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وین، تمہارا خیال کیا ہے؟ وین نے کہا، رسم ہو یا نہ ہو میں مٹی میں لوٹوں گی۔ میرے خیال میں دوسرے گھوڑوں کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر ہم ایسا کریں یا نہیں۔ بری نے کور سے کہا، کیا ہم قلعے کے نزدیک ہیں؟ شہزادے نے کہا، اگلے موڑ پر ہے۔ او، بری نے کیا کیا؟ بری نے کہا، پھر میں اچھی طرح گھاس میں لوٹوں گا، شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ ایک لمحہ ٹھہرنا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ وہ پھر سے اٹھا۔ وہ سانس بھر رہا تھا اور اس کی کمر پر گھاس کے ٹکڑے تھے۔ بری نے افسوس کے انداز سے کہا، اب میں تیار ہوں، چلیے شہزادہ کور، نارنیا اور شمال۔ لیکن لگتا تھا کہ وہ کسی ماتم پر جا رہا ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح کوئی لمبی قید سے آزادی کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا ہو۔ بری ابھی تک بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہوا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے کہ انوارڈ میں ان کا استقبال کیسے ہوگا۔ خدا حافظ۔